नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। सो आज इंशाल्लाह हमारा लेसन जो है सूरतुल इंशिक़ाक़, ये मक्की सूरत है और इसकी आयत 25 और रुकू जो है वो 1 है। और सूरह इंशिक़ाक़ जैसे कि हमने पहले पढ़ा सूरह इन्फ़ितार और सूरह तकवीर, तो ये भी एक ऐसी सूरत है कि जैसे जिस तरह सूरह इन्फ़ितार और सूरह तकवीर में क़यामत के अहवाल बताए गए, तो इसमें भी क़यामत का जिक्र है। यानी एक ऐसा वाक़या, क़यामत क्या है, एक ऐसा वाक़या जो कि हकीकत पर मबनी है और होकर रहेगा। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। इदस्समाउ उनशक्कत, कि जब आसमान फट जाएगा। अब यहाँ जो है यानी शुरुआत कैसे हो रही है कि जब आसमान जो है वो फट जाएगा। और इंशिकाक जो है बेसिकली क्या होता है कि जैसे दो टुकड़े हो जाना, यानी फट जाना और यानी टूट जाना। और इस तरह से कि एक होता है ना कि कोई चीज़ टूट जाती है, कोई चीज़ स्प्लिट अप हो जाती है तो आप उसको दोबारा से जोड़ सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये ऐसा टूटना होगा कि दोबारा से आप इसको वापस अपनी सही फॉर्म में नहीं, यानी बुरे तरीके से जो है वो टूट जाना। तो आसमान जो है वो क्या होगा, फट जाएगा। और फिर क्या है, वह अदिनत, और वो सुनेगा लिरब्बिहा, अपने रब का, वह हुक्कत, और यही उसके लायक है। यानी वो अपने रब का हुक्म सुनेगा और यही चीज क्या है कि उसके लायक है। वह अदिनत लिरब्बिहा, अदीना जो है यानी इज़न, जैसे कहते हैं कि अच्छा बिइज़निल्लाह, यानी अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह की परमिशन से। तो इज़न जो है वो परमिशन को कहते हैं। और अदीना जो है यानी किसी चीज़ की इजाज़त देना। और अदीना ली यहाँ पर हो रहा है ना कि अदीना अदीनत ली, तो ली का जब लफ्ज़ आ जाता है तो इसके मतलब क्या बन जाते हैं कि जैसे यानी गौर से सुनने का मतलब आ जाता है कि बहुत ध्यान से, बहुत गौर से किसी चीज को सुनना। यानी जब आगे आजीना के आगे ली लग गया तो इसका मतलब है कि कान लगा कर सुनना। और कान लगाने का मतलब क्या है कि आप बहुत गौर से सुनते हैं। और बहुत गौर से जब इंसान किसी बात को सुनता है तो इसका मतलब क्या है कि आप सुन रहे हैं, बात को समझ भी रहे हैं, और समझने के बाद उस पर अकॉर्डिंगली अमल भी कर जाएंगे। होता है ना कि जब आप किसी बच्चे को कहते हैं कि अच्छा ये मुझे कोई चीज़ पकड़ाना, तो बच्चा अगर आपकी बात नहीं सुनता, वो आपको चीज़ ला कर नहीं देता, तो आप कहते हैं कि तुमने सुना नहीं। हालांकि सुना तो होता है, उसने रिस्पॉन्स किया होता है कि अच्छा मैं करता हूँ, लेकिन उसके बाद किया नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है कि उसने सुना नहीं। तो गौर से सुनने में क्या चीज़ आ जाती है कि सुनना, समझ भी लेना कि क्या कहा गया है, और उसके बाद उसको जो है वो उस पर अमल भी कर जाना। तो आसमान क्या है, वह अदिनत ली रब्बिहा, अपने रब के हुक्म को, यानी वो अपने रब को हुक्म को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये कि अपने रब को वो अपने रब के हुक्म को गौर से सुनेगा, और जैसा उसको हुक्म दिया जाएगा उसके हुक्म पर वो वैसा ही होने के लिए तैयार होगा। और ये बात कि वो अल्लाह के हुक्म पर आसमान फट जाए, ये क्या है, हुक्कत, यही उसके लायक है। यानी बेसिकली क्या है, हुक्कत। हुक्कत मीन्स यानी हक, जैसे हम हक की बात करते हैं कि अच्छा ये हक पर मबनी बात है, यानी सच पर मबनी बात है। और इसी तरह हक का मतलब जो है वो हक भी होता है, जैसे राइट होना कि अच्छा फलां का फलां पर हक है। तो वो राइट मीन्स के, यानी जब हम कहते हैं ना कि फलां पर ये हक है, यानी उसका ये राइट बनता है, यानी उसकी ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उस पर लाजिम आता है कि वैसा करें। तो हुक्कत यानी सच्ची, सच्चाई के मीनिंग्स में भी, और कैसे कि उसके ऊपर ये फर्ज है, ये लाजिम है, ये जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक फर्ज की तरह है। ये उस पर आता है, उसका यानी उस पर बनता है कि जैसा उसका रब उसको हुक्म दे वो वैसा ही कर जाए। और यानी बेसिकली आसमान जो है उस पर ये जिम्मेदारी है, उस पर ये बात आती है, वाजिब है कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म की जो है वो अताअत करे। और जैसे कि जो है आगे, जैसे जमीन के बारे में, वैदल अर्दु मुद्दत, के जमीन जो है उसको दराज किया जाएगा। और क्या है कि जमीन जो है यानी बिल्कुल
جسے کہہ لیں کہ اب تو ہمیں نظر آتا ہے نا کہ زمین پر کہیں پہاڑ ہے، کہیں سمندر ہے، کہیں پر جنگلات ہیں، اور ویسے بھی اپس اینڈ ڈاؤنس بھی نظر آتے، کہیں سے زمین جو اوپر اٹھی ہوئی ہے، کہیں سے زمین نیچے اٹھی ہوئی ہے، تو یعنی اس طرح سے نظر آتی ہے۔ لیکن مدت مینس کہ بالکل فلیٹنڈ کر دی جائے گی، بالکل جو ہے نا لیولڈ ہوگی، اور کیا ہوگا کہ اور اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یعنی کسی کے بھی کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، بالکل جو ہموار سطح ہوتی ہے وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز ویزیبل ہوتی ہے، جہاں پر چیزیں پڑی ہوں، اوپر نیچے ہو، سطح جو ہے اوپر نیچے ہو، تو وہاں پر چیزیں جو ہیں وہ ہائیڈ ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر بالکل ہموار سطح ہے، اس پر کہیں پہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اونچائی یا نچائی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہر چیز جو ہے وہ ویزیبل ہوگی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور پھر کیا ہے کہ جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ خالی کر دے گی، یعنی زمین جو ہے جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ باہر نکال دے گی۔ اب زمین میں بہت کچھ ہے، جیسے معدنیات، اور جو انسان مر جاتا ہے وہ بھی زمین کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی زمین کے اوپر ہے، ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ زمین جو ہے وہ اگل دے گی، یعنی اور کیا ہے وہ تخلت خالی ہو جائے گی۔ تو بیسیکلی یعنی بات کیا ہے کہ انسان یعنی بہت سی چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور بہت سی چیزوں کے ساتھ اس کی ایک محبت بن جاتی ہے، اور وہ بہت سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے، اور عرصہ عرصہ یعنی 10 10 15 15 سال پرانی چیز جو ہے وہ ہم نے رکھی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ قیامت کے دن تو یعنی ہر چیز جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے گی، کسی چیز کی کوئی ویلیو، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں ہمارے لیے بہت ویلیویبل ہیں اور ہم نے ان کو سنبھال سنبھال کے 15 15 20 20 سال سے رکھا ہوا ہے، تو اس دن کسی بھی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، زمین جو ہے ہر چیز کو نکال کر باہر کر دے گی۔ اور پھر کیا ہے وہ القت، اور پھر کیا ہے وہ اذنت لربها، کہ وہ بھی یعنی زمین بھی یہ سب کام کب کرے گی؟ اپنے رب کے حکم پر کر دے گی، جب اس کو اس کا رب حکم دے گا تو ایسا کر دے گی، اور ایسا کرنا اس کے لیے کیا ہے وہ حقت، بالکل آسمان کی طرح کی، یعنی زمین بھی ریڈی ہے اپنے رب کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے، یعنی جو کچھ اس کا رب اس کو حکم دے گا وہ ویسے ہی کر دے گی۔ اور یہ چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ قیامت کے روز آسمان اور زمین جو ہیں یہ دونوں جسے کہہ لیں کہ ڈسٹروائے ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اور زمین آسمان کو جب بنایا گیا تھا تو تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ان سے پوچھا کہ کیسے آتے ہو، طوعاً اور کرہن، کہ خوشی سے یعنی اطاعت کی طرف آتے ہو یا کرہن یا زبردستی؟ تو دونوں نے خوشی سے اطاعت کو قبول کیا تھا کہ ہم جو ہے خوشی بخوشی جو ہے اے اللہ ہم آپ کو اپنی اطاعت میں دیتے ہیں، یعنی جیسا آپ ہمیں جو کام دیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے ذمے جو کچھ لگایا، جیسے بنایا، جو کچھ اس کی ذمہ داری ہے، جس کام کو اسے دیا گیا زمین اپنا کام کر رہی ہے، آسمان کو جو کام دیا گیا آسمان اپنا کام جو ہے وہ خوشی کے ساتھ اطاعت جو ہے وہ کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یعنی آغاز میں بھی انہوں نے خوشی خوشی اطاعت کی، اور جب اینڈ پہ ان کا اختتام ہوگا، آسمان اور زمین کا اینڈ ہوگا، تو بھی کیا ہے، یعنی وہ کیا ہے، وہ اذنت لربها، اپنے رب کے حکم کی فوراً فوراً جو ہے وہ اطاعت بجا لائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اچھا اس میں تو یہ تو حکم ہماری تباہی اور بربادی کا ہے، اس میں تو ہمیں جو ہے پھٹ جانے کا کہا جا رہا ہے، اس میں تو ہمیں جو ہے یعنی جو ہے ہلاکت کی بات ہے، تو ہم اس بات کو نہ مانیں، بلکہ کیا ہے وہ اذنت لربها، کہ اپنے رب کے حکم کو جو ہے وہ راضی برضا جو ہے یعنی ٹوٹنے کے لیے بھی کیا ہے زمین اور آسمان اپنے رب کے لیے تیار ہیں۔ اور اس سے جو ہے یعنی انسانوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جیسے اطاعت کا حق آسمان اور زمین پر ہے، یعنی جیسا ان پر حق بنتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا حکم دیں بغیر کسی ہیزیٹیشن کے فوراً کی فوراً اس حکم کو جو ہے وہ مان لیا جائے، تو ایسا ہی اطاعت کا حق جو ہے وہ انسان پر بھی واجب ہے، انسان پر بھی یہ حق ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی ہی اطاعت کرے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کے سامنے یعنی کیا ہوتا ہے، اس کی اپنی انا، اپنی ضد، خواہشات اور یہ تمام چیزیں آتی ہیں، اس کا اپنا نفس آڑے آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا اسے لگتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر اسے کیا فیل ہوتا ہے کہ نہیں نہیں اس میں تو مجھے فائدہ نہیں نظر آ رہا، یہ میری خواہش کے مطابق نہیں ہے، اس سے تو میرا دل خوش نہیں ہوگا، اس میں تو میرا فلاں خوش نہیں ہوگا۔ تو ایسے کرتے کرتے کیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اور جبکہ یہاں پر دیکھیں کہ آسمان اور زمین جو ہے اپنے آپ کو
یعنی توڑنے کے لیے، اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے رب کے لیے اپنی ذات کو فنا کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے بھی ریڈی ہیں، اور ایسا ان پر واجب ہے، یعنی ایسا ان پر آتا ہے، ایسا ان پر بنتا ہے کہ وہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی بہت بڑی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اور وہ عظیم بادشاہ ہے، اور یہ کہ اس کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس نے ہر چیز کو مغلوب کر رکھا ہے۔ تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تمام مخلوقات پر یہ حق ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حکم دے تو وہ فوراً ویسے ہی کر دیں، اور یہی چیز جو ہے انسان پر بھی آتی ہے۔ اور پھر آگے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایوہل انسان، اب یہاں جو ہے انسان کو پکارا جا رہا ہے، انسان سے ایڈریس ہے کہ یا ایوہل انسان، اے انسان، انکا کادحن، کہ تو دوڑنے والا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ کیسے دوڑنا؟ قدحن یعنی دوڑنا، خوب خوب دوڑنا، فملاقیہ، پھر ملنے والا ہے اس سے۔ اب یہاں جو ہے انسان سے کہا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے اس کو یعنی کیا ہے کہ یعنی دوڑنے والا، جب کوئی انسان دوڑ رہا ہوتا ہے تو دوڑنے میں آپ یعنی کیا اس کے پتہ کیا چلتا ہے؟ یعنی دوڑ دھوپ کرنا، یعنی خوب خوب کوشش کرنا، اور دوڑنے سے انسان تھکتا بھی ہے۔ جب آپ دوڑ لگاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ٹائرڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں قادحن میں یعنی خوب خوب کوشش کرنا، یعنی خوب خوب جو ہے کوشش کرنا، اور کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے اپنا یعنی خوب خوب لگا دینا، اور اس خوب خوب لگانے میں تکلیف بھی اٹھانا۔ یعنی قادحن جو ہے یعنی کیا ہے، قد کیا چیز ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی تکلیف اٹھانا، اور مشقت کر کے جو ہے کسی کام کو کرنا۔ اور اس میں یہ میننگز بھی آتے ہیں کہ جیسے جسم کو زور سے رگڑنا، جیسے فار ایگزامپل اگر کہیں پر ایچنگ وغیرہ ہو، خارش ہو، تو انسان اپنے جسم کو زور زور سے رگڑتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ یعنی محنت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے، دونوں چیزیں آ رہی ہیں کہ انسان جو ہے اس کی زندگی جو ہے نا آسان نہیں ہے بیسیکلی۔ یعنی انسان کو پیدا کیا گیا ہے، کیسے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ ڈے فرسٹ سے، جب سے وہ یعنی اس دنیا میں آتا ہے، تب سے اس کی محنت اور مشقت کا ایک سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے، اور یعنی ساری زندگی وہ محنت اور مشقت کے ساتھ ہی گزارتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ جیسے کیا ہے کہ انسان بیسیکلی جیسے فار ایگزامپل بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ڈلیوری میں بھی کیا ہوتا ہے، یعنی بچہ جو ہے پش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہاں پر بھی وہ تکلیف اٹھاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ دنیا میں آنے، یعنی دنیا میں آنے میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ جب اس کو اپنی ماں سے دودھ پینا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو کوشش لگانی پڑتی ہے، اگر وہ کوشش نہ کرے تو وہ دودھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد یعنی اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، کرال کرنا، اس کا باتیں کرنا، یہ تمام سٹیجز ہیں جن میں انسان جو ہے وہ محنت اور مشقت کرتا ہے، یعنی کہیں پر بھی اس کی محنت اور مشقت جو ہے وہ کم نہیں ہوتی۔ اور پھر کیا ہے کہ جب یعنی اور یعنی اگر دیکھا جائے کہ بیسیکلی ہر ایک کی زندگی میں ہمیں لگتا ہے کہ اچھا فلاں کی زندگی شاید بہت آسان ہے، فلاں کی زندگی میں کوئی محنت نہیں ہے، کوئی ڈیفیکلٹیز نہیں ہے، کوئی چیلنجز نہیں ہے، اس کی زندگی تو بڑی سموتھ ہے۔ تو اور ہمیں لگتا ہے کہ اچھا اگر کسی کے پاس دولت ہے بہت زیادہ تو شاید اس کی زندگی بہت آسان ہے، اچھا اگر کسی کے پاس فلاں چیز ہے تو شاید اس کی زندگی بہت آسان ہے، کسی کے پاس فلاں چیز ہے تو شاید اس لیے اس کی زندگی بہت آسان ہے۔ تو ہم جو ہے یعنی مختلف چیزوں کو لے کر سمجھتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے فلاں کی زندگی آسان ہے لیکن میری زندگی میں چیلنجز ہیں، میری زندگی مشکلات ہیں۔ لیکن یہاں ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ہر انسان کی زندگی جو ہے وہ محنت پر مبنی ہے، کوئی انسان اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں جو محنت، مشقت اور تکلیف اٹھانا ہے وہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، یعنی ہر انسان کی زندگی کے جو چیلنجز ہیں وہ دوسرے کی زندگی کے چیلنجز سے ڈفرینٹ ہوں گے، ایک کی محنت کسی اور طریقے سے لگ رہی ہے اس کی زندگی میں، اور دوسرے کی محنت جو ہے کسی اور طریقے سے لگ رہی ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے، جب سے اس دنیا میں آیا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، اور محنت کر کر کے اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو تھکاتا ہے۔
اور بات کیا ہے کہ یعنی اب وہ اس کی تھکن جو ہے وہ کس چیز میں کھپا رہا ہے اپنے آپ کو، کس چیز میں تھکا رہا ہے، یہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز ہے نا، کوئی بھی چیز ہے، اور یہ یعنی یہ بھی ایک حقیقت پر مبنی بات ہے کہ ہر انسان رات کو جب اپنے بستر پر جا کر لیٹتا ہے تو وہ تھکا ہوا لیٹتا ہے۔ ڈزنٹ میٹر کہ وہ ایک انسان، ایک غریب انسان ہے، وہ سارا دن محنت مزدوری کر کے جو ہے وہ تھک کر بستر میں گیا۔ ایک انسان پڑھا لکھا انسان ہے، جاب کر رہا ہے، اس کی ذہنی کوئی جاب ہے، تو وہ شام کو کیسے جائے گا؟ مینٹلی جو ہے وہ ٹائرڈ اپنے بیڈ میں جائے گا۔ اگر آپ کہیں کہ سارا دن ایک انسان ریسٹ ہی کرتا رہا، آرام ہی کرتا رہا، بیٹھا ہی رہا، تو یقین کریں وہ بیٹھ بیٹھ کر بھی تھک جائے گا۔ تو بیسیکلی بات کیا ہے کہ کچھ بھی آپ سوچ لیں، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بڑی حقیقت انسان کو بتائی ہے کہ یا ایوہ الانسان انک کادحن، کہ انسان کو پیدا ہی اس طرز پر کیا گیا ہے کہ یہ جو اس کی زندگی یعنی بنایا گیا ہے، اس کو یہ مشقت اٹھانی ہی ہے۔ نو میٹر کہ وہ جو بھی کر لے، وہ جب ایک بار وہ اس کو زندگی مل گئی تو اب مشقت اس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اب اس محنت اور مشقت کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ وہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہوگی، لیکن ہے ضرور، ہر انسان کی زندگی میں محنت ہے، ہر انسان کی زندگی میں مشقت ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں تھکن بھی ہے، تکالیف بھی ہیں۔ اور یعنی وہی بات ہے کہ ہر ایک کی تکالیف، ڈیفیکلٹیز، چیلنجز جو ہیں وہ ویری کر سکتے ہیں، لیکن کوئی اس سے فری نہیں ہے، ہر انسان کے پاس ہے۔ لیکن بات کیا ہے، جو مین چیز ہے کہ جب ہر انسان تھک رہا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو اپنی زندگی میں تھکا رہا ہے، تھک ہار کر یعنی ہر چیز کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، تو ایٹ دی اینڈ جو ہے رزلٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ رزلٹ بہت، ہر یعنی دو لوگ ہیں، خوب خوب اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، تو دونوں کی تھکن جو ہے اس کا کچھ اینڈ رزلٹ بھی ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی قادحن الی ربک قدحن فملاقی، فملاقی کہ تم پھر اس سے ملنے والے ہو۔ یعنی ہر انسان اس دنیا کی مشقت اٹھا رہا ہے، لیکن ایونچولی ایک دن اس کو اپنے رب کے ساتھ جا کر ملنا ہے۔ اب کیا ہے کہ اگر تو اپنے رب کے راستے میں اس کو راضی کرنے کی محنت اور مشقت اٹھاتا ہے تو زبردست چیز کو جا کر پائے گا، تو اس کی ملاقات جو ہے نا بڑی خوبصورت ہوگی، کیونکہ اس نے یعنی اللہ ہی کے راستے میں اپنے آپ کو تھکایا، اللہ ہی کے راستے میں جو ہے اس نے تھکن اٹھائی، اللہ ہی کی خاطر جو ہے اس نے مشقت اٹھائی، تو جا کر جو اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو یہ ملاقات اس کی انتہائی خوبصورت ہوگی۔ تو وہ جو ساری تھکان، وہ جو ساری محنت اور مشقت ہوگی وہ اس کے کام آ گئی، وہ ضائع نہیں جائے گی، اس کو فائدہ دے جائے گی۔ اور ایک شخص ہے، یعنی ایک شخص اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں کھپا رہا ہے، اور دوسرے انسان کو لگتا ہے کہ اچھا یعنی یہ تو خام خواہ میں اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، اور دوسرا انسان دنیا کے پیچھے کھپتا ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ وہ جانے والا کہاں ہے؟ الا ربی کا، اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ وہ کہیں یعنی فرار اختیار نہیں کر سکتا، ایونچولی اس کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ لیکن وہ جو دنیا میں اپنے آپ کو کھپا کر گیا، ایٹ دی اینڈ وہ چیز اس کو کام نہیں دے یعنی اس کے فائدہ نہیں آنے والی۔ اور پھر فملاقی ہی جو ہے نا، ہی میں جیسے ہم نے کہا کہ وہ یعنی ملاقی اپنے رب سے ملاقات کرے گا، یا پھر یہ کہ جو اس نے جس چیز میں محنت کی ہوگی وہ اس سے ملنے والا ہے۔ یعنی جس چیز کے لیے انسان نے اپنے آپ کو کھپایا ہوگا وہ اپنی اس محنت کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہ بہت جو ہے نا یعنی بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کو یعنی یہ بات تو طے ہے کہ انسان کو کبھی یہ اس بات کو سوچ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے، غمزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا مجھے یہ مشکلات اٹھانی پڑ رہی ہیں، میری زندگی میں یہ چیزیں ہیں، یا پھر یہ خاص طور پر کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، اور اس کے لیے اس کو بہت سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں، اپنی خواہشات، اپنی پسند، یعنی ہر چیز اس کو تابع کرنا پڑتی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے سب کچھ نہیں کر سکتا، اسے اپنی سب چیزیں اللہ کی مرضی کے تابع کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے لیے اس کو آبویسلی محنت بھی اٹھانا پڑتی ہے اور تکلیف بھی اٹھانا پڑتی ہے، اس کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی سوچنے والی بات ہے کہ ایک وہ شخص ہے
جو کہ اللہ کی اطاعت کے لیے تو تکالیف نہیں اٹھا رہا، اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو نہیں کھپا رہا. یہ جو سلیبریٹیز ہوتی ہیں، یہ جو فیمس لوگ ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ واہ ان کی لائف کتنی اچھی ہے، اور یہ کیا یعنی سپر گلٹری ان کی لائف نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن ایونچولی یعنی ان کی دوڑ دھوپ بھی دیکھیں کہ یعنی جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے خوب خوب محنت، خوب خوب محنت ہوتی ہے، جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی. ہمیں تو وہ یعنی ایک جیسے کہہ لیں کہ فائنل سی ایک خوبصورت سی پینٹڈ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، جو کہ حقیقت میں وہ نہیں ہوتی. اس کے پیچھے بیہائنڈ دا اسکرین جو ہے، انہوں نے بہت محنت اور تکلیف کے بعد جو ہے نا وہ وہاں تک پہنچے ہوتے ہیں. تو بہرحال یعنی کیا ہے کہ تھکنا ہے ہی. تھکن سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ نہیں دی. ہر انسان اس زندگی میں اپنے آپ کو تھکا کر اور کھپا کر ہی جائے گا. لیکن بات اصل کیا ہے کہ انسان یا ایوہ الانسان، کہ انسان اس بات پر غور کرے کہ میں اپنے آپ کو تھکا کس چیز میں رہا ہوں. مجھے اس کا یعنی رزلٹ کیا ملنے والا ہے، میری تھکن جو ہے میرے کس کام آنے والی ہے. اِلَى رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. اور یہ جس چیز میں انسان اپنے آپ کو کھپائے گا، اپنی تھکن کو ایک دن پا لے گا، یعنی دیکھے گا. اور قیامت کے روز اسی طرح سے ہے نا کہ جب انسان نیکیاں کر کے جائے گا تو اسے نیکیاں، اپنے نیک اعمال اس کو دکھائے جائیں گے، ان کا بدلہ، ان کا اجر اس کو دکھایا جائے گا. تو وہ خوش ہو جائے گا، ساری تھکن اس کی جو ہے وہ بھول جائے گا کہ میں نے کتنی تکلیف اٹھائی تھی، وہ بھول جائے گا کہ میں نے کتنی مشقت اٹھائی تھی. اس کا اجر اتنا خوبصورت ہوگا. اور ایک انسان جو کہ دنیا کی خاطر اپنے آپ کو کھپا کر تھکا کر چلا گیا، اور وہاں جا کر جب دیکھے گا کہ اس کی ساری زندگی کی تھکن، ساری زندگی کی دوڑ دھوپ جو ہے آج اس کے کچھ بھی کام نہیں آ رہی. یعنی ہول لائف اس نے کیا کر دی اپنی، ویسٹ کر دی. اور ویسٹ بھی کیسے کی، خوب خوب اپنے آپ کو کھپا کر. یہ نہیں تھا کہ اچھا چلو میں نے کون سا زندگی میں کچھ کیا، اگر ایٹ دی اینڈ مجھے کچھ نہیں مل رہا. یعنی ایک ہوتا ہے کہ انسان محنت نہ کرے اور ایٹ دی اینڈ اگر اس کو کچھ نہیں ملتا تو اسے افسوس نہیں ہوتا. لیکن بہت محنت کرنے کے بعد جب آپ کو رزلٹ نہ ملے، اس کا نتیجہ نہ ملے، تو انسان پھر بہت افسردہ ہوتا ہے، بہت اس کو حسرت اٹھتی ہے کہ ہو یہ میں نے کیا کیا. یعنی رائٹ ڈائریکشن میں اگر میں محنت کر لیتا تو آج اس کا مجھے اجر مل جاتا. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. کہ جب اس کا یعنی وہ شخص کہ جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا. تو عنقریب اس سے حساب لیا جائے گا. کیسا حساب، حسابًا يَسِيرًا، آسان سا حساب. یعنی وہ ایسا شخص جس کو کہ اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اس کا جو حساب کتاب ہوگا بیسیکلی یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا حساب کتاب جو ہے وہ بہت آسان ہوگا. اور جیسے کہ بیسیکلی حساب کتاب آسان کیا ہے، کہ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا تو اسے عذاب ہوگا، جس سے حساب لیا گیا تو اسے عذاب ہوگا. تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، یعنی یہ جو ابھی ہم آیت پڑھ رہے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ تو جلد ہی اس سے آسان حساب لیا جائے گا. مینز یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس سے حساب لیا گیا اس کو عذاب ہوگا، جبکہ یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان سا حساب لیا جائے گا. تو آپ نے پھر فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد حساب کتاب نہیں ہے. یعنی یہ جو یہاں پر بات ہے نا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ آسان سا حساب کتاب، اس سے مراد حساب کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک جسے کہہ لیں کہ بس پریزنٹ ہونا ہے، ایک اٹینڈنس لگانا ہے، کہ بس اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری ہوگی اینڈ دیٹس اٹ. اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ ہے حساب کتاب کا آسان ہونا، کہ اللہ کے سامنے جسٹ پیش ہونا ہے اور آپ کو آپ کا اعمال نامہ جو ہے وہ دے دیا جائے گا. یہ ہے حساب کی آسانی. اور ایسا شخص کہ جس سے پوچھ لیا گیا، یعنی سخت حساب کتاب کیا ہے، اصل حساب کتاب کیا ہے، کہ جس سے پوچھا جائے گا، جس سے اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ یہ تم نے کیوں کیا. تو اس کیوں کا جواب جو ہے نا انسان کے پاس نہیں ہوگا. اس کیوں کا جواب آج دنیا میں ہم بہت آسانی سے دے لیتے ہیں. سو مینی ہنڈریڈس آف ایکسکیوزز ہوتے ہیں ہمارے پاس. لیکن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ بات تم نے ایسے کیوں نہیں کی،
یا ایسا کیوں کیا تم نے؟ تو اس کیوں کا جواب جو ہے نا انسان کو نہیں آئے گا، کیونکہ وہ جو بھی ایکسکیوز بتانے کی کوشش کرے گا نا، کسی چیز کو بہت بڑا بنا کے کہے گا کہ یا اللہ ایک طرف آپ کی فرما برداری تھی اور دوسری طرف یہ بڑی بات تھی، وہ جتنی بھی بڑی بات لے کر آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے وہ بات چھوٹی ہی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب سے بڑی ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہاؤ کم، کون سی ایسی وجہ، کون سی ایسی ریزن ہو سکتی ہے جو اللہ سے بھی بڑھ کر ہو گئی اور اس کی وجہ سے انسان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی؟ تو بات کیا ہے کہ انسان کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکے گا، کوئی بہانہ نہیں بنا سکے گا، کوئی ایسی بات، کوئی ویلڈ بات نہیں بتا سکے گا کہ جس سے جو ہے اس کی جان چھٹ جائے۔ تو بات کیا ہے کہ جس سے پوچھا گیا کیوں، تو کیوں کو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے گا، اور آبویسلی جب وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے گا تو سمجھو کہ وہ مارا گیا، سمجھو کہ اس کو جو ہے وہ یعنی سزا ملنے والی ہے۔ اور یہ جو یہاں پر بات ہے نا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، آسان سا حساب، تو اس کے بارے میں ایک بڑی پیاری حدیث آتی ہے کہ سبحان اللہ جب بھی اس کو پڑھا جائے تو یعنی جو ہے دل میں بھی ایک اطمینان آ جاتا ہے، اور بہت یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر بھی بڑا پیار آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا کس قدر محبت کرنے والی ہے۔ یعنی حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب کر لیں گے، مومن کو اپنے قریب کر لیں گے، اتنا قریب کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہوگی اور وہ مومن ہوگا، یعنی سب کے یعنی باقیوں سے وہ پردے میں ہوگا، یعنی کوئی دیکھ نہیں سکے گا اس کو، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی اور مومن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، تو نے فلاں وقت پہ یہ غلط کام کیا تھا؟ اور وہ بندہ جو ہے نا وہ کہے گا کہ ہاں میرے رب، میں نے یہ غلط کام کیا تھا۔ پھر پوچھا جائے گا یہ غلط کام کیا تھا؟ ہاں میرے رب، میرے سے یہ غلط کام ہو گیا تھا۔ یہ غلط کام کیا تھا؟ ہاں میرے سے یہ غلط کام، یعنی اتنے کام ہوں گے، اور اس سے پوچھا، ہر کام کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہر کام کے بارے میں کہے گا کہ یا اللہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، ہاں مجھ سے یہ خطا ہو گئی تھی، ہاں، یعنی ہر ایک چیز کا وہ اعتراف کرتا رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، کہ میں نے تیرے تمام عیبوں کو معاف کر دیا، تمام خطاؤں کو معاف کر دیا، اور یہ کہ بس یعنی تجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں، اور پھر یہ کہ جس طرح یعنی دنیا میں نے تیری غلطیوں پہ پردہ رکھا، آج بھی تیرے عیبوں پر میں اسی طرح پردہ رکھوں گا۔ اور سبحان اللہ، یہ کب ہے؟ یعنی یہ کون سا مومن ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی محبت کے ساتھ جو ہے اس کی ساری غلطیاں اس کے سامنے رکھیں گے اور اس کے باوجود اس کو معاف کر دیں گے؟ کیا اس کی خوبی تھی، کیا کوالٹی تھی کہ جب بھی اس سے گناہ ہوتا تھا وہ گناہ کو گناہ سمجھتا تھا، اسے احساس ہوتا تھا کہ یہ میں نے غلط کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انسان ہے، ہم سے غلطی ہوتی ہے، اس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، لیکن اصل بات کیا ہے کہ انسان مانے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، انسان اس چیز کو ریئلائز کرے، اعتراف کرے۔ اور یہ شخص کون تھا جو دنیا میں بھی جیسے غلطی کا احساس اس سے ہو جاتا تھا کہ ہو، یہ مجھے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو فوراً یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غلط تھا۔ تو دنیا میں بھی وہ اعتراف کرتا رہا، تو وہاں پر بھی وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہاں پر بھی ساتھ کی ساتھ جو ہے اپنی انہی غلطیوں کا جو ہے اعتراف کرے گا، اور یہی وہ بات تھی، یہی وہ خوبی تھی جس کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں، کیونکہ ہے نا کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کا وہ گناہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی کیا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر کیا ہے، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، سبحان اللہ، یعنی جب وہ اس کو یعنی پروانہ دے دیا جائے گا جنت کا، تو بڑی خوشی خوشی جو ہے اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے گا۔ ہوتا ہے نا کہ جب کسی کا رزلٹ آئے، بہت اچھا آئے، کامیابی ملے، تو فوراً انسان کا دل کیا کرتا ہے، جلدی سے جا کے یعنی اناؤنسمنٹ، جلدی سے فوراً سے جا کر اپنے گھر والوں کو، یعنی سب سے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، فٹافٹ انسان کا دل کرتا ہے کہ جلدی سے ان کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ شیئر کی جائے، ان کو بتایا جائے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور پھر کیا ہے، وَأَمَّا، کہ وہ شخص کے من اوتیا کتابہ وراء ظہری، کہ جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، یعنی بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فسوف یدعو ثبورا، تو وہ عنقریب موت کو مانگے گا، یعنی وراء ظہری ہی، کہ یعنی پیچھے سے دیا گیا۔ اب پیچھے سے مینس کہ یعنی جو کامیاب لوگ ہیں ان کا نامہ اعمال تو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو دوسرا جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ
پیچھے سے، پیٹھ پیچھے سے، تو پیٹھ پیچھے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی اس سے کیا معنی سمجھ آ رہے ہیں کہ جب اس کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ اپنے پیچھے چھپائے گا، امبیرسمنٹ، شرمندگی، یعنی ندامت ہوگی کہ ہو کہ میرا یہ جو آج نتیجہ نکلا ہے کس قدر برا نکلا ہے کہ وہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ اور یہ یعنی ہوتا ہے نا کہ جب کسی کوئی ایسی چیز ہو جو کہ قابل شرمندگی ہو یا آپ یہ دکھانے کے قابل نہ ہو تو آپ فٹافٹ اس کو اپنے پیچھے ہائڈ کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، کہ اپنے لیے موت کو مانگے گا، لیکن موت وہاں نہیں آنے والی۔ پرابلم یہ ہے کہ انسان چاہے گا کہ یہاں کسی طرح مجھے موت آ جائے، لیکن وہاں موت نہیں ہے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، تو پھر اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ وہ بے شک اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا۔ اب یہاں جو ہے یعنی اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اسے آخرت کی کوئی پرواہ نہیں تھی اپنے گھر والوں میں، مینز کہ اپنی دنیا، اس کی دنیا ہی اس کے لیے سب کچھ تھی، اس کی دنیا ہی سب کچھ اس کے لیے تھی، اور اسے لگتا تھا کہ بس یہ دنیا ہی مجھے مل جائے، یعنی ہر چیز جو ہے میں اس دنیا ہی میں حاصل کر لوں، ہر فن، ہر عیش و عشرت، ہر آرام، ہر طرح کی خوشی جو ہے وہ اس دنیا ہی میں حاصل کر لوں۔ اس دنیا کی کسی بھی کمفرٹ کو، کسی خوشی کو، کسی خواہش کو وہ قطن بھی سیکریفائس کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ ابھی ہم نے یہ چیز دیکھی کہ انسان محنت مشقت اٹھاتا ہے اللہ کے راستے میں، اور وہ محنت کیا ہوتی ہے کہ آپ کا دل کچھ چاہتا ہے لیکن اللہ کا حکم کچھ اور ہوتا ہے، آپ اپنے دل کو دباتے ہیں، اپنی خواہش کو دباتے ہیں، اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور پھر اس کام کو کر جاتے ہیں جو کہ اللہ کی اطاعت پر مبنی ہوتا ہے، اور جب آپ اس کام کو بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو محنت اٹھانا پڑتی ہے، تھکن اٹھانا پڑتی ہے۔ لیکن یہ شخص کیا تھا کہ انہ کان فی اہلہ مسرورا، صرف دنیا 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 دنیا، مجھے یعنی انسٹنٹ، فوراً کی فوراً جو میری خواہش ہے، جو میں چاہتا ہوں، بس فوراً کی فوراً دنیا ہی میں مل جائے، اور اس کے لیے اسے پرواہ نہیں تھی کہ اس کا رب اس سے راضی ہوگا یا کہ ناراض ہوگا۔ اور پھر یہ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ اسے بالکل کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا رب اس سے راضی ہے؟ یہ بات اللہ کو ناراض کر دینے والی ہے، مجھے نہیں کرنی چاہیے۔ انہ ظن ان لن یحور، کہ وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ میں کبھی واپس نہیں لوٹنے والا، یعنی اسے لگتا تھا کہ میرا میرا کہاں حساب کتاب ہوگا، یعنی اسے واپسی کا اس کو جو ہے وہ یقین نہیں تھا۔ تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ یہ جو حساب کتاب کا یقین ہے نا، یہ یعنی ایک موٹیو ہے انسان کے لیے جو کہ انسان کو ایکٹیو رکھتا ہے، متحرک رکھتا ہے، اس کو پش کرتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ کر جائے، اس کو یعنی اس چیز کی طرف یعنی جسے کہہ لیں کہ موٹیویشن ملتی ہے کہ وہ اللہ کی خاطر جو ہے وہ قربانی بھی کر دیتا ہے۔ لیکن جب حساب کتاب کی فکر انسان کے دل سے نکل جاتی ہے، اس کا ڈر انسان کے دل سے نکل جاتا ہے، تو پھر یہ دنیا بہت اہم بن کر اس کے سامنے آتی ہے، اسے لگتا ہے کہ نہیں، جو بھی ہے یہ میرے ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے، اور دیکھا جائے گا۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ دیکھا جائے گا، کہ جب اللہ کے پاس پہنچیں گے دیکھ لیں گے، تو یہ کیا ہے، انہ ظن ان لن یحور، کہ وہ یعنی ہرگز واپس نہ آئے گا۔ بلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کیوں نہیں، وائی ناٹ، یعنی ہاؤ کم، یہ اس نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ اللہ کے پاس نہیں جائے گا؟ ان ربہ کان بہ بصیرا، اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک چیز کو جو ہے نا وہ یعنی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ایک ایک چیز اس کی جو ہے نوٹ کی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ریکارڈ کرنا، دیکھنا، اس کا مقصد کیا ہے کہ اس سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اور بے شک یعنی یہاں پر جو ایک زبردست قسم کا ایک لیسن ہمیں مل رہا ہے کہ آل دا ٹائم جو ہے نا، یعنی بیسیکلی اپنے آپ کو یہ ضرور یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے، کراتے رہنا چاہیے کہ اگر میں اس دنیا میں تھک رہی ہوں تو اس کا اینڈ کیا ہے؟ اگر میں ہر روز تھک رہی ہوں، اپنے آپ کو کھپا رہی ہوں، تھک رہی ہوں، بہت ساری چیزوں میں اپنا آپ مجھے لگانا پڑتا ہے، کھپانا پڑتا ہے، تو واٹس دا اینڈ؟ اس کا مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے آخر میں مجھے کیا ملنے والا ہے؟ اور بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کو یقین ہو نا کہ جو وہ محنت کر رہا ہے اس کی محنت کا رزلٹ اس کو بڑا زبردست قسم کا ملنے والا ہے، تو وہ محنت اس کو نا وہ محنت نہیں لگتی، وہ شوق میں کر جاتا ہے، پیشن میں کر جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا جیسے بچے جب میڈیسن کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پڑھنے کے لیے، میڈیسن میں ان ہونے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے کہ خوب خوب محنت کرتے ہیں، خوب خوب اپنا آپ تھکاتے ہیں،
اور یعنی اور وہ کون سی چیز ہے جو ان کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے کہ کرتے جاؤ، محنت کرتے جاؤ کرتے جاؤ، وہ جو اس کا اینڈ ریزلٹ ہے، وہ جو اینڈ ریزلٹ ہے کہ اچھا اس کے بعد ہمیں ایک یعنی آنریبل ہمارا ایک پروفیشن ہوگا، ایک اچھی انکم ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو یعنی موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کے اندر وہ پیشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے یعنی وہ تھکن ان کو تھکن نہیں لگ رہی ہوتی، اپنی نیند، آرام، کھانا پینا سب کچھ سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کون سی چیز ایسی ہوتی ہے؟ وہ جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا کہ جب انسان کو یقین ہو کہ مجھ سے میرے کیے کا حساب کتاب ہوگا، اور یہ کہ دنیا سے میں نے تھک کر جانا ہے، ہر انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تھکا ہوا یہاں سے جاتا ہے، اور تھکن تو میں نے اپنے ساتھ لے کر جانی ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ یہ تھکن جو ہے کس چیز کی تھی، اس کا مجھے اینڈ رزلٹ کیا ملنے والا ہے۔ اور جب انسان کو اس دنیا میں یقین ہو جائے کہ اس تھکن کا مجھے بہت اچھا ریوارڈ ملنے والا ہے، تو پھر تھکن بھی تھکن نہیں لگتی۔ اور پھر کیا ہے؟ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آم، قسم کھا رہے ہیں، فلا اقسم بالشفق، تو مجھے یعنی قسم ہے شام کے اندھیرے کی۔ اندھیرا یا اجالا یعنی بیسیکلی شفق کیا ہوتا ہے کہ جب یعنی کیا ہوتا ہے کہ دن کی روشنی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور رات کا اندھیرا جو ہے آ رہا ہوتا ہے، اور ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جب اندھیرا اور روشنی دونوں جو ہے وہ مل رہے ہوتے ہیں، تو وہ کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ شفق کا۔ جیسے شام کے ٹائم وہ سرخی سی نظر آ رہی ہوتی ہے نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفق کہتے ہیں، یعنی لائٹ بھی ہوتی ہے اور ڈارک بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی مجھے شام کے اجالے کی قسم، اور کس کی قسم؟ واللیل وما وسق، اور وہ رات کی، اور رات کی قسم کہ جو یعنی اس کی جسے وہ جمع کر دے، یعنی جو کچھ بھی رات میں جمع ہو جاتا ہے، اکٹھا ہو جاتا ہے۔ وسق جو ہے بیسیکلی اس میں جو ہے میننگز جو ہیں اس کے بھی ہوتے ہیں، اکٹھا ہونے کے بھی ہوتے ہیں اور مکمل ہونے کے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی وسق کا مطلب کیا ہے؟ چیزوں کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اور جانوروں پر کے اوپر بوجھ لادنے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی بوجھ لادنا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ چیزیں اکٹھی کر کے اس کے اوپر لاد دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وسق جو ہے پیمانے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کے جیز اور لیٹرز ہو گئے، کے جیز ہو گئے، اس طرح سے۔ تو اسی طرح وسق بھی ایک میئرنگ کا پیمانہ ہے، جیسے کہ سا ہے، مد ہے، یہ بھی پیمانے ہیں۔ اور تو جب آپ کسی چیز کو ویٹ بھی کرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ چیزیں ہوتی ہیں، آپ ان کو سمیٹتے ہیں، اور اس میں یعنی ایک جیسے 1 کلو کا کوئی پیمانہ ہے، تو آپ اتنی چیزیں جب آپ اس میں ڈالتے ہیں، جب وہ فل ہو جاتا ہے تو وہ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی اب اس کا ویٹ جو ہے وہ مکمل ہو گیا، 1 kg ہو گیا۔ تو کیا ہے؟ یعنی دونوں میننگز اس میں آتے ہیں، اکٹھے ہونے کے بھی اور مکمل ہونے کے بھی۔ تو یہاں رات جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کی قسم کھا رہے ہیں، اور ان چیزوں کی جنہیں رات جو ہے وہ سمیٹ لیتی ہے۔ تو رات کے ساتھ یعنی کیا چیز ایسوسیٹ ہوتی ہے؟ جیسے دن ہوتا ہے، دن میں کیا ہوتا ہے؟ چیزیں بکھرتی ہیں، یعنی ہر کوئی اپنے کام کو نکلتا ہے، انسان یعنی جو بھی کام کرنا ہوتا ہے اس ریلیٹڈ ساری چیزیں یوں اپنے ارد گرد یعنی نکلتی ہیں، چیزیں بیسیکلی بکھرتی ہیں۔ اور رات میں کیا ہوتا ہے؟ سمٹتی ہیں، انسان اپنی ساری چیزیں اٹھاتا ہے، سمیٹتا ہے، اپنے کاموں کو سمیٹتا ہے، اور ہر کوئی واپس اپنے اپنے گھروں میں سمٹ جاتا ہے، چرند پرند ہر کوئی جو ہے نا یعنی اپنے اپنے گھونسلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی جو ان کی جگہیں ہوتی ہیں آرام کی، وہاں جا کر سمٹ جاتے ہیں۔ یعنی رات کو بیسیکلی دنیا کیا ہوتی ہے؟ سمٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہاں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور پھر کیا؟ والقمری اذا اتسق، کہ جب چاند جو ہے اس کی روشنی پوری ہو جاتی ہے، جیسے یہ جو ہے تسق جو ہے یہ بھی اتسقا، یہ بھی کیا ہے؟ یعنی وسق سے ہی ہے، سیم اس کے روٹ ورڈز ہیں، سیم وہی ورڈ ہے۔ اس کی دو فارمز نظر آ رہی ہیں، وسقا اور اتسقا۔ تو وسقا کے جیسے بھی میں نے میننگز بتائے تھے، اس میں اکٹھا ہونا بھی، جیسے رات جو ہے ساری چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے، اکٹھا کر لیتی ہے، اور مکمل ہونے کے بھی۔ تو والقمر اذا اتسق، یعنی جب چاند جو ہے پورا 14ویں کا بن جاتا ہے، فل مون ہو جاتا ہے، جب وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو وسق میں اکٹھا ہونا، سمیٹنا اور مکمل ہوتا ہے۔ یہاں کمر کی جب بات ہو رہی ہے تو اس میں کون سے میننگ آ رہے ہیں کہ جب چاند جو ہے مکمل ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، فل مون بن جاتا ہے، 14ویں کا چاند بن جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ اور کس بات کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے؟ رات کی، اور پھر اس کے بعد یعنی شفق کی، یعنی اس کی پھر رات کی، اور پھر قمر کی، کہ جب وہ 14ویں کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد
یعنی کیا ہوتا ہے کہ جیسے رات ہوتی ہے تو رات کے بعد دن بھی آتا ہے، یعنی چیزیں سمٹتی ہیں اس کے بعد بکھرتی بھی ہیں۔ چاند جب فل ہوتا ہے تو ہمیشہ فل نہیں رہتا، اس کے بعد پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، گھٹتے گھٹتے کریسنٹ بن جاتا ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے بالکل غائب بھی ہو جاتا ہے، نظر ہی نہیں آتا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، لائف ایک جیسی نہیں رہتی، زندگی ایک جیسی نہیں ہے، ایک جیسی کبھی بھی نہیں رہتی۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، یعنی شیورلی، ضرور بضرور تم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف موو کرو گے، یعنی انسان جو ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جو ہے وہ جائے گا۔ اب کیا ہے کہ ایک حالت سے لتر کبن طبقن ان طبق، یہ تم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جاؤ گے، تو یعنی پتہ کیا چلتا ہے کہ انسان جو ہے یعنی زندگی کے مختلف طبقات ہیں، مختلف مراحل ہیں، جن میں سے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں وہ انٹر ہو جاتا ہے۔ آ، بچپن ہوتا ہے، جوانی، جوانی سے پھر ایک درمیانی سی عمر آ جاتی ہے، درمیانی عمر کے بعد پھر جو ہے انسان بڑھاپے کی طرف آ جاتا ہے، پھر موت ہے، موت کے بعد برزخ ہے۔ تو بیسیکلی ہے کیا کہ انسان جو ہے اس کی زندگی جو ہے اس میں یعنی ٹھہراؤ نہیں ہے۔ زندگی جو ہے نا موومنٹ کا نام ہے، زندگی ٹھہرنے کا نام نہیں ہے، زندگی چلتی ہے، اس میں موومنٹ ہے، یہ رکتی نہیں ہے۔ اور انسان چاہے نہ چاہے، یعنی وہ چاہے کہ میری زندگی کا یہ فیز جو ہے نا میں اسی میں رہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی زندگی رکتی نہیں ہے، اس سے چاروں نہ چار اس کو نیکسٹ فیز میں انٹر ہی ہونا ہے، وہ اس کو سٹاپ نہیں کر سکتا۔ بچپن ہے، اور بچپن یعنی، اور جیسے ہوتا ہے نا کہ چاند جو ہے گھٹتا بڑھتا ہے، اور ہم کہیں کہ اچھا یعنی آپ اس کو آبزرو کرنا شروع کر دیں، بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں، تو آپ کو ایسے نہیں پتہ چلے گا، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا کب چاند جو ہے پورا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ گھٹتا رہتا ہے۔ روشنی جب شام کو یہ جو آ، یعنی لائٹ جو ہے، لائٹ اور ڈارک جب آپس میں مکس ہوتے ہیں تو یعنی دیکھتے دیکھتے دن غائب اور رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی ہے کیا کہ اسی طرح انسان ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، اس سے احساس بھی نہیں ہوتا، یعنی غیر محسوس طریقے سے انسان کی زندگی کا یہ سفر جاری ہے۔ وہ چاہے کہ روک لے، وہ روک نہیں سکتا، روک نہیں سکتا اپنی زندگی کو۔ اور کیا ہے کہ یعنی غیر محسوس طریقے سے ہم اپنے بارے میں بھی سوچ لیں، یعنی بچپن، ہمیں کیا لگتا ہے کہ بچپن سے جب ہم جوانی میں آئے، بڑے ہوئے، تو کیا تھا کہ ہمیں لگا کہ اچھا بچپن گزر گیا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا یعنی بچپن کیا تھا۔ ابھی تو یعنی ہم نے بچپن کو اچھے سے فیل بھی نہیں کیا تھا، ابھی تو اچھے سے ہم نے بچپن کو جو یعنی بچپن کی چیزیں ہیں اس کو ہم صحیح طرح سے ابھی وہ کر بھی نہیں سکے تھے کہ بچپن سے جوانی آ گئی۔ اور جوانی بھی ایسے ہی غیر محسوس طریقے سے آگے چلی جائے گی، اور جب انسان بوڑھا ہوگا تو اسے لگے گا کہ اچھا یعنی میں جوانی گزار آیا، یعنی ابھی تو جوانی کو میں نے فیل بھی نہیں کیا تھا، ابھی تو محسوس ہی نہیں ہوا تھا، ابھی تو یعنی ذرا سا ایک لگا تھا کہ جوان ہوئے تھے، اور اس کے بعد ہم نیکسٹ فیز میں آ گئے، بڑھاپے میں آ گئے۔ تو بیسیکلی بات کیا ہے کہ زندگی تو فیزز کا نام ہے، ایک فیز کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ چل سو چل سلسلہ ہے۔ آپ اس کو روک نہیں سکتے، آپ اس کو ٹھہرا نہیں سکتے، اور آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ میں ایک فیز میں ہی رہوں اور نیکسٹ فیز میں جانا نہیں چاہتا۔ تو بات کیا ہے، اور یہ بھی چیز کہ کوئی یعنی ہر فیز جو ہے اس کو ختم بھی ہو جانا ہے، چاہے وہ فیز آپ کو کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو، چاہے آپ یعنی اس کو کتنا ہی آپ کے لیے وہ امپورٹنٹ کیوں نہ ہو، وہ فیز ہر صورت گزر جائے گا، وہ رہنے والا نہیں ہے، آپ نیکسٹ فیز میں انٹر ہو جائیں گے۔ اب بات کیا ہے کہ یعنی زندگی تو یہ ہے کہ، اور دوسری بات یہ بھی جیسے اس میں طبق جو ہے نا، یعنی جیسے ہم پڑھتے ہیں نا آسمان کے بارے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو طباقا، لیئرز میں، ایک کے اوپر دوسرا آسمان، جیسے پلیٹیں بھی ہوتی ہیں نا، آپ سٹیک کر لیتے ہیں ایک پلیٹ کے اوپر دوسری، دوسری کے اوپر تیسری، یوں لیئرز میں آ جاتی ہیں۔ تو ہے کیا کہ اس میں جو ہے نا شدہ کے بھی میننگز ہیں، یہ ڈیفیکلٹی بھی کے بھی میننگز ہیں۔ ڈیفیکلٹی کے کیسے کہ انسان کیا سمجھتے کہ اچھا زندگی میں یہ مشکل ہے، اچھا یہ چلی جائے گی، شاید اس کے بعد بہت آسانی ہے، کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ آپ ایک سے نکلتے ہیں اور دوسری میں انٹر ہوتے ہیں، دوسری سے نکلتے ہیں تیسری میں انٹر ہو جاتے ہیں، یعنی یہ سلسلہ بھی انسان کا یعنی جاری و ساری ہی رہتا ہے۔ تو بات کیا ہے کہ جیسے انسان ایک
اپنی سٹیج سے ایک فیز سے نکل کر دوسرے فیز میں چلا جاتا ہے، اور کوئی اس کا فیز جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اس نے گزر ہی جانا ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہو، اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر وہ اس مرحلے کو وہ اتنا امپورٹنٹ نہ بنائے کہ وہ کہے کہ بیکاز میں اپنی زندگی کے اس سٹیج پہ ہوں، اس مرحلے پہ ہوں، تو اب میرے لیے یہ مرحلہ بہت امپورٹنٹ ہے، اب اس کی خاطر میں کیا ہوں، میں یعنی نمازیں نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، میں فلاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کام نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس یہ ہے، میں اپنی زندگی کے اس موڑ پر ہوں، میں اپنی زندگی کے اس سٹیج پر ہوں۔ تو اپنے اس زندگی کے مرحلے کی وجہ سے انسان کبھی بھی اپنے رب کو اگنور نہ کرے، کبھی بھی اپنے رب سے غافل نہ ہو، کبھی بھی جو ہے اس مرحلے کی وجہ سے اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مرحلہ ہمیشہ نہیں رہنے والا، وہ تو گزر جائے گا، وہ تو ٹیمپرری ایک فیز ہے، اور وہ آپ کے لیے کتنا ہی امپورٹنٹ کیوں نہ ہو، کتنا ہی آپ کا پسندیدہ کیوں نہ ہو، اس نے گزر جانا ہے۔ سو ایک چیز جو گزر جانے والی ہو، جو ختم ہو جانے والی ہو، اس کے لیے آپ ایک ایسی ہستی، ایک ایسے رب کو، رب کی نافرمانی انسان کرے جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیشہ رہنے والی ہے، زندگی کے فیزز آج ہیں کل نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی۔ تو یہ کبھی بھی یعنی اٹس ناٹ وائز کہ انسان ایک ایسی چیز کی خاطر جو کہ ٹیمپرری ہے، اس کے لیے اپنے رب کی ذات کو جو ہے وہ ناراض کر دے۔ تو نیور ایور، یعنی کبھی یہ ایکسکیوز نہیں آنا چاہیے ہماری زندگی میں کہ ہماری زندگی میں یہ چیز چل رہی ہے، ہماری زندگی میں فلاں چیز چل رہی ہے، اس لیے ہم اللہ کی خاطر یہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکم ہے لیکن فی الحال ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے، یہ کبھی بھی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، آپ کو تو یعنی یہ مرحلہ اتنا اہم انسان کے لیے بننا نہیں چاہیے، ہر مرحلہ جو ہے وہ گزر جانے والا ہے۔ اور پھر جیسے دوسرے میننگز میں نے کیا بتائے تھے کہ اس میں مشکل کے بھی ہیں، ڈیفیکلٹی کے بھی ہیں، کہ انسان ایک مشکل سے نکلتا ہے، اس مشکل کو ختم کرنے کے لیے، ریموو کرنے کے لیے بہت تیاری کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، ایک مشکل سے نکلتا ہے اور ذرا سا سانس بھی سیدھا نہیں ہوتا کہ دوسری مشکل آ جاتی ہے، پھر وہ دوسری سے نکلنے کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل انسان پر آتی ہے، اور اس مشکل کو فیس کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، ریموو کرنے کے لیے انسان کوشش لگاتا ہے، ایفرٹ لگاتا ہے، پریپریشن کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قیامت، قیامت بھی ایک مشکل گھڑی ہے، قیامت بھی ایک مشکل گھڑی ہے، موت بھی ایک مشکل گھڑی ہے۔ تو اس مشکل کے لیے یعنی وہ سب سے بڑی مشکلات ہیں جس کی تیاری، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کی زندگی میں مشکل آتی ہے، آپ بہت ساری چیزوں کو تھوڑا سا یعنی جسے کہہ لیں کہ نیچے کر دیتے ہیں، اپنی لسٹ میں نیچے لے آتے ہیں، کیونکہ ایک ندر پرابلم جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے، جو پرابلم ہے آپ کے سامنے وہ بڑی ہے، اور جو باقی کے روٹین کے کام ہیں آپ ان کو نیچے کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ پہلے میرا پرابلم یہ سالو ہو جانا چاہیے، یہ مشکل ہے نا، اس کو سیدھا ہو جانا چاہیے، باقی کے کام میں پھر دیکھتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کیونکہ وہ پرابلم اس کے لیے، آپ اس وقت آپ کے لیے سب سے بڑی بن کر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان اس چھوٹی چھوٹی مشکلات کے لیے اپنی نیند، اپنی یعنی سکون جو ہے، اور اپنی بہت ساری چیزوں کو پیچھے کر دیتا ہے صرف اپنی زندگی سے اس مشکل کو دور کرنے کے لیے۔ لیکن بات کیا ہے کہ جو اصل مشکل گھڑی ہے موت کی، قیامت کی، اس کی تیاری ورت کرتی ہے کہ انسان اس کے لیے یعنی ساری چیزوں کو جو ہے وہ نیچے کر دے، پرائورٹی کس پہ رکھے کہ مجھے وہ جو مشکل آنی ہے اس کی مجھے تیاری کرنی ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چیز بھی یعنی اس میں یہ بھی ہمیں لیسن ملتا ہے کہ انسان ایک فیز میں سے نکل کر دوسرے فیز میں جاتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ یعنی اس کو یعنی ایکسپٹ بھی کرنا چاہیے کہ جب ہوتا ہے کہ انسان یعنی جوانی سے بڑھاپے میں جاتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا چیز، اس چیز کو قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سم ٹائمس لوگ یعنی بہت زیادہ ٹینشن میں، اسٹریس میں چلے جاتے ہیں کہ اچھا ان کے جسم میں اب ویسی طاقت نہیں رہی، اس طرح سے وہ کاموں کو نہیں کر پا رہے، پہلے وہ خود سے اپنے یہ کام کرتے تھے، ان میں اتنی طاقت تھی، تو اس چیز کو لے کر وہ یعنی بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی یہ سارے مرحلے ہیں، آپ ان کو اوائڈ نہیں کر سکتے، یہ تو آنے ہی آنے ہیں۔ تو بیٹر کیا ہے کہ آپ خوشی سے قبول کر لیں کہ کوئی بات نہیں، زندگی میں وہ مرحلہ بھی ہم نے دیکھا، وہ مرحلہ بھی دیکھا، اب یہ مرحلہ آیا ہے،
تو اس کو بھی انسان جو ہے وہ خوشی سے قبول کر لے، اس کو بھی جو ہے کھلے دل سے قبول کر لے۔ اس کو آپ نہ قبول کر کے اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اس کو آسان کیسے بنا لیں گے؟ جب آپ اس کو قبول کر لیں گے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو میں اوائڈ نہیں کر سکتا۔ اور پھر کیا ہے؟ فما لہم لا یؤمنون، تو ان کو کیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اس تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ایک ایک چیز کھول کھول کر، انسان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے، اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور جو بڑی حقیقتیں ہیں، جو کہ اصل حقیقتیں ہیں، وہ جو آگے آنے والی چیزیں ہیں، تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کھول کر بتاتے ہیں۔ فما لہم لا یؤمنون، یہ ساری چیزیں ہم آبزرو کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کہ کیا ہے کہ ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ یعنی مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات، قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ جب ان کو بتایا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، یعنی اطاعت نہیں بجا لاتے، مانتے نہیں ہیں، حکم کی تعمیل نہیں کرتے۔ اور یہ جو ہے آیت سجدہ ہے، یعنی آیت سجدہ مینس کہ یعنی جب آیت آئے تو انسان اس پر جو ہے وہ سجدہ کرے۔ اور پھر کیا ہے؟ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ جھٹلا رہے ہیں، واللہ اعلم بما یوعون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتا ہے، اس کے باوجود انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے ان چیزوں کو، اور چاہے وہ کھلم کھلا کرتا ہے، چاہے وہ دل میں رکھتا ہے، تمام باتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو کیا ہے؟ دردناک عذاب کی جو ہے وہ خوشخبری سنا دو۔ اور پھر کیا؟ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، لیکن کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، جنہوں نے اطاعت و فرمانبرداری کی، لہم، جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے اپنے آپ کو تھکایا، اپنے جسم کو تھکایا، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایک ایسا ثواب ہے جو کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ رہنے والا ثواب جو ہے وہ ان کو ملے گا۔ بہت بہت امپورٹنٹ لیسن جو ہے یہ سورہ ہمیں دے رہی ہے، اور زندگی کی دو بڑی حقیقتیں کہ انسان اس زندگی میں تھکتا ہے، نو میٹر کوئی امیر ہے، غریب ہے، کوئی فیمس ہے، کوئی کام آرڈنری پرسن ہے، کوئی بہت اتھارٹی ہے اس کے پاس، کوئی بادشاہ ہے، کوئی غلام ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا کہ انسان کا سٹیٹس کیا ہے اس دنیا میں، کوئی خوبصورت ہے، بدصورت ہے، کچھ بھی ہے، ہر انسان اس زندگی میں تھکتا ہے اور مشقت اٹھاتا ہے۔ لیکن بات جو میٹر کرتی ہے، جو اصل ہے، کہ انسان نے اپنے آپ کو کھپایا کس چیز میں، وہ جو کھپنا تھا وہ ورت کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا، جو کھپنا تھا اس کا کچھ اینڈ رزلٹ اس کو اچھا ملنے والا ہے، یا اس کی تمام سرکھپائی جو ہے وہ بالکل ویسٹ جائے گی۔ تو بہت بہت امپورٹنٹ ہے، ایوری ڈے، ہر دن جو ہے نا، شام کو تھکنے کے بعد ضرور اپنے سے سوال کرنا چاہیے کہ آج کی میری اس تھکن میں کتنے پرسنٹ ہے جو کہ میں نے اپنے رب کے لیے تھکایا، اور باقی کس کے لیے تھکایا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہماری سورج جو ہے سورہ انشقاق کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ۔ نیکسٹ سورہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، سورۃ البروج۔ سورۃ البروج جو ہے اس کی آیات 22 ہیں اور رکوع جو ہے 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو کہ نہایت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ والسماء ذات البروج، یعنی یہاں پر بھی جو ہے یعنی قسم سے بات شروع ہو رہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ اچھا، اس صورت کے بارے میں جو ہے نا، یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو ظہر اور عصر کی نماز میں خاصا فریکوینٹلی اس صورت کو پڑھا کرتے تھے، اور سورہ طارق کے بارے میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھی عصر اور ظہر کے ٹائم جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور اس صورت میں بیسیکلی جو ہے جسے کہیں کہ ریلیجس پرسیکیوشن جو ہے نا، اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں کہ والسماء ذات البروج، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم سے بات کو شروع کر رہے ہیں کہ قسم ہے آسمان کی، یعنی برجوں والے آسمان کی۔ بروج جو ہے یعنی برج، جیسے ہم سنتے ہیں نا لفظ برج خلیفہ، تو برج جو ہے کس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کہ اونچائی پر ہو، بلندی پر ہو، اور دور سے اس کو دیکھا جا سکتا ہو۔ تو یعنی اس کا ظاہر ہونا، بلند ہونا، کسی بلند عمارت کو بھی جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں
اسی طرح تبرج کی بات ہوتی ہے کہ عورت کا تبرج کرنا، تو عورت کا بھی کیا ہے، یعنی بن سور کر نکلنا، اپنے محاسن کو نمایاں کر کے نکلنا. تو یہاں جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ستارے. اب ستارے جو ہیں کیا ہوتے ہیں، یعنی جو ہے دور سے جو ہے ان کو دیکھا جا سکتا ہے، دور سے ویزیبل ہوتے ہیں. اور جیسے کہ آم، سورہ فرقان آیا 61 میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے کہ آسمان میں بروج بنائے. اور اسی طرح سورہ الحجر کی آیت نمبر 6 میں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، وہاں پر بھی یعنی بروج کی بات ہے. اور اب کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی اگر اس کے میننگز کو دیکھیں کہ یعنی جو چیز بلندی پر ہو، ہائٹ پر ہو، دور سے ویزیبل ہو، دیکھی جا سکتی ہو، تو آسمانوں میں کیا ایسی چیز ہے؟ ستارے ہیں جو کہ دور سے جو ہیں وہ ویزیبل ہیں. اور اس سے مراد کیا ہے؟ بڑے بڑے ستارے. اور بڑے ستارے مینز جو زیادہ بڑے اور زیادہ برائٹ ہوتے ہیں، جو کہ دور سے ویزیبل ہوتے ہیں. تو ان کی طرف یہ اشارہ ہے. یا پھر یہ کہ جو چاند اور ستاروں کے جو راستے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. تو بہرحال یعنی اصل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات جانتی ہے کہ یہ بروج جو ہیں وہ کیا چیز ہیں، لیکن اگر ان کے میننگ کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ یہ شاید ستارے ہیں، اور خاص طور پر جو کہ بڑے اور روشن ستارے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آسمان کی جو کہ بروج والا ہے اس کی قسم کھا رہے ہیں. وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، کے وعدے کیے گئے دن کی، یعنی ایسے دن کی یعنی جس کا کہ وعدہ کیا گیا ہے. کون سے دن کا وعدہ کیا گیا ہے؟ قیامت کے دن کا وعدہ کیا گیا ہے. اور وشاہدیوں و مشہود، اور گواہ، اور پھر یہ کہ حاضر کیے ہوئے دن کی. یعنی کیا ہے کہ گواہ کی بھی، یعنی شاہد کون ہوتا ہے؟ جو کہ آم، جسے کہہ لیں کہ مشاہدہ کرتا ہے. یعنی شاہد مینز کے گواہ. اور گواہ کون ہوتا ہے؟ جو کہ مشاہدہ کر لیتا ہے. اور یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اپنے تجربے کی بنیاد پر جو ہے، مشاہدے کی بنیاد پر بات کرنا. تو یہاں پر جو ہے یعنی شاہد یعنی گواہ، اور مشہود کہ جس کا مشاہدہ کیا جائے، یعنی مفعول کے وزن پر ہے. شاہد مین کہ مشاہدہ کرنے والا، اور مشہود کیا ہے کہ جس کا مشاہدہ کیا گیا. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں شاہد کی بھی اور مشہود کی بھی. اب یہ جو شاہد اور مشہود ہیں تو یہ ہیں کیا بیسیکلی؟ تو اس کو جو ہے یعنی اس کی ڈفرینٹ ہمیں بہت ساری ایکسپلینیشنز ملتی ہیں کہ یہ کون ہے، اس سے مراد کون ہے، یعنی شاہد کون ہے جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور یہ مشہود کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو یعنی جن کی قسم کھائی گئی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے نا شاہد میں اس کی تفسیر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہیں یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات خود ہے. اور جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے الشاہد ہے. یعنی ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وٹنس کر رہے ہیں، ہر چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ مشاہدہ کر رہے ہیں، ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. تو شاہد کون ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات. یا پھر اس شاہد سے مراد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہو سکتی ہے، کہ جیسا کہ ہمیں سورہ نساء میں پتہ چلتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جو باقی امتیں اور انبیاء ہیں ان پر جو ہے وہ گواہ بنا کر لایا جائے گا قیامت کے روز. اور اسی طرح شاہد جو ہے یہ تمام پیغمبروں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. تمام پیغمبر بھی اپنی اپنی امت پر شاہد ہوں گے، گواہ بنا کر لایا جائے گا، ان سے گواہی لی جائے گی کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی قوموں کو پہنچایا، اور آگے سے ان کی قوموں نے کیا رسپانس دیا، اس بات کے وہ گواہ ہوں گے. اور چوتھی چیز اس میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ شاہد جو ہے یہ امت مسلمہ کی بات ہے. کیسے؟ جیسے کہ سورہ بقرہ ہی میں ہمیں پتہ چلتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، یعنی اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا، یعنی مسلمانوں کو بنایا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تاکہ تم جو ہے وہ گواہ بنو علی الناس، باقی لوگوں پر. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے قیامت کے روز گواہی دے گی کہ تمام پیغمبروں نے اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے ایز اٹ از پورا پورا پہنچا دیا،
اور وہ کیسے گواہی دیں گی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ہمیں یہ بات بتا دی گئی کہ تمام کے تمام پیغمبر جو ہیں وہ امین تھے، اور انہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، تو اس بات کی گواہی جو ہے وہ امت مسلمہ جو ہے وہ دے گی۔ اور پھر اس کے علاوہ جیسے زمین بھی ہو سکتی ہے یہ شاہد، جیسے کہ قرآن میں پتہ چلتا ہے کہ یوم اذن تحدث اخبارها، کہ اس دن یعنی قیامت کے روز جو ہے زمین اپنی خبریں جو ہے وہ بیان کر دے گی۔ ابھی جو ہے زمین ہر چیز کی شاہد ہے، یعنی ہر چیز کو یہ مشاہدہ کر رہی ہے، یعنی جس جس خطے پر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو قیامت کے روز زمین جو ہے گواہی دے گی کہ یا اللہ، میرے اس خطے پر، میری اس جگہ پر تیرے فلاں بندے نے تیری عبادت کی تھی، تیرے فلاں بندے نے یہ جرم کیا تھا۔ تو زمین کیا ہے؟ اپنی ساری خبریں آج وہ مشاہدہ کر رہی ہے، شاہد ہے، اور قیامت کے روز ساری گواہیاں جو ہے وہ پیش کر دے گی۔ اور اسی طرح اینجلز یعنی فرشتوں کے بارے میں بھی ہے کہ یہ شاید وہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ سورہ قاف میں آتا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ اور اسی طرح اسکالرس کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ شاہد جو ہیں ان سے مراد اسکالرز ہیں، کیونکہ سورہ آل عمران میں کیا کیا آتا ہے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، کہ اولو العلم کی وہاں پر بات ہوئی ہے کہ وہ بھی کیا ہیں؟ گواہی دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ڈفرینٹ ایکسپلینیشنز ہیں۔ اور اگر جو ہے، اور آگے جو مشہود ہے اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہ قیامت کی طرف ہے، کہ کیونکہ ہمیں یہ بات قرآن ہی سے پتہ چلتی ہے کہ اس کو یوم مشہود کہا گیا، کہ یہ یعنی مشہود دن ہے۔ اور جو عرفہ کا دن ہے اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اور یا پھر یہ کہ یہ جمعے کا دن ہے۔ تو بہرحال لیکن اگر ہم کانٹیکسٹ میں دیکھیں آگے جا کر کہ یہاں پر جو ہے یہ شاہد اور مشہود جو ہیں کون ہو سکتے ہیں اس صورت کے کانٹیکسٹ میں، تو اگلی جو آیت ہے قتل اصحاب الاخدود، کہ مارے جائیں یعنی خندق والے، کھدائی والے۔ تو اصحاب الاخدود جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ایک واقعہ ہے جو کہ کب پیش آیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی 50 سال پہلے کی بات ہے کا واقعہ ہے، کہ وہاں پر کوئی یعنی وہاں پر کوئی بادشاہ تھا جس نے کہ کچھ لوگوں کو صرف اس بنیاد پر کہ وہ مومن تھے، مومن کیا تھے کہ یعنی وہ بیسیکلی کرسچینٹی کو فالو کرتے تھے، لیکن کرسچینٹی کی کون سی تعلیمات؟ جو کہ ریئل اصل تعلیمات ہے، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، یعنی ایک اللہ کی عبادت۔ تو بیسیکلی توحید پرست تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے مومن تھے وہ لوگ۔ تو ان لوگوں کو جو ہے اس بادشاہ نے صرف اس بات پر کہ وہ لوگ جو ہیں اس بادشاہ کا دین جو ہے وہ اختیار نہیں کر رہے تھے بلکہ ایک اللہ کے ماننے والے تھے، صرف اس بات پر اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے خندقیں، بڑی سی خندق کھدوائی تھی، اور اس میں جو ہے وہ آگ بھر دی تھی، اور اس میں جو ہے ان تمام مومنوں کو جو ہے وہ یعنی زندہ جو ہے اس نے جلا دیا تھا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جو کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ تو قتل اصحاب الاخدود، تو یہ واقعہ یہاں پر بتا کر یہ تسلی دی جا رہی، کیونکہ مکی صورت ہے اور وہاں پر مکہ میں بھی اس وقت یعنی شدید مخالفت، ٹارچر تھا، اذیت دی جا رہی تھی، تکالیف دی جا رہی تھیں۔ تو یہاں جو ہے نا یہ ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ جو ریلیجس پرسیکیوشن ہے کہ کوئی ایک اللہ کے ماننے والے یعنی صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر، اور کوئی قصور نہیں ہوتا۔ مکہ میں اگر دیکھیں کہ مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں تھا، مسلمان جو ہیں مشرکین کی کوئی پراپرٹیز نہیں چھین رہے تھے، کوئی ان کا حق نہیں مار رہے تھے، کوئی ان کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دے رہے تھے، جسٹ بیکاز کہ وہ مسلمان ہو جاتے تھے، بس یہی ان کی دشمنی کا باعث بن جاتا تھا، صرف اور صرف ان کا یعنی جو پرابلم ان کے لیے آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے، یہ ایک اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، یہ مومن کیوں ہو گئے، یہ مسلمان کیوں ہو گئے۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ کوئی نئی نہیں ہے، یعنی اس وقت کے مسلمانوں کو بھی، صحابہ کرام کو بھی یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، کہ ایک اللہ کے ماننے والوں کو لوگ صرف اسی بنا پر کہ وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں یہ تکلیف دینا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تم سے پہلے بھی لوگ تھے کہ جن کو صرف اس بات پر زندہ جلا دیا گیا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لے آئے تھے، ایک اللہ کے ماننے والے تھے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ بات یعنی پہلے بھی ہوتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی،
اور اس کے بعد بھی ہوتی رہی اور آج بھی، یعنی ہمیشہ یہ بات ہمیشہ رہے گی۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں کسی کو کسی کے ریلیجن سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا کہ فلاں کرسچین ہے، فلاں جو ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، لیکن جہاں کوئی مسلمان ہو تو یعنی سب کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مسلمان کیوں ہیں۔ یعنی سب کو اگر پرابلم ہے تو لوگوں کے مسلمان ہونے سے ہے، اور کسی کو کسی کے بھی ریلیجن سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جہاں جو ہے لوگ جو ہیں ایک اللہ کو مان لیتے ہیں۔ تو یہ جو ایک اللہ کو ماننے پر ایمان کی بنیاد پر جو ہے وہ پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے اور تسلی کیا دی جا رہی ہے، وَشَاهِدٍ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ شاہد ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اچھا میں اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ہوں، اور یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان لانے کی وجہ سے مجھ پر کتنی بڑی بڑی مصیبتیں آ گئیں۔ تو یہاں جو ہے نا، یعنی ایک طرح سے اس کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، ان کے جرائم کو، یہ جو جرم کر رہے ہیں، اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے دیکھ رہی ہے۔ یعنی ان کا جرم چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ ذات جو کہ انصاف کرنے والی ذات ہے، وہ لازم و لازم جو ہے انصاف دلائے گی۔ اور آج اگر اس نے جو ہے یعنی بیسیکلی اس چیز کو لیٹ کر دیا، ایک آزمائش جو ہے مومنوں پر ڈال دی، اور کافروں کے ہاتھوں جو ہے وہ آزمائے جا رہے ہیں، لیکن یہ ضائع نہیں جائے گا، یہ رائے گاں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ دیکھ رہی ہے، اس چیز پر ان کو بہت ریوارڈ ملے گا۔ اور سیکنڈ کیا ہے کہ مجرموں کو سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے لازم ب لازم جو ہے ان مجرموں کو جو ہے وہ سزا دے گی۔ تو شاہد کون ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ انسان جو ہے جب دین کی وجہ سے اس پر کوئی سختی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی ڈر اور خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، تو وہ اس بات کی تسلی رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور وہ رب کون ہے؟ جو کہ انصاف کرتا ہے، جو کہ قطعاً بھی بالکل بھی کسی طرح کا بھی کوئی ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتا، اور جس جس کا جو بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ ریلیکس رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ جو مجرم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ضرور پکڑے گی۔ اور پھر کیا؟ النار ذات الوقود، کے بھڑکنے والی آگ، یعنی وہی بات جو کہ میں نے بتائی کہ انہوں نے بڑی خندق جو ہے اس کی کھدائی کی، اور اس میں جو ہے آگ بھر کے جو ہے لوگوں کو زندہ جلا دیا، اور یہ کتنی یعنی تکلیف دہ سزا ہے جو کہ اس نے دی تھی۔ اور پھر کیا ہے؟ اذ ہم علیہا قعود، سبحان اللہ، کہ یعنی پھر وہ اس کے یعنی کیا تھا کہ جو وہاں جو کچھ ہو رہا تھا ایسا نہیں تھا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، یعنی لوگ بیٹھے تھے، لوگ بیٹھے تھے اور اس یعنی تماش بین تھے اور لوگ دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، کہ یعنی کیا تھا کہ خود وہ اپنے جو جرم تھا اس کی وہ خود بھی گواہ تھے۔ یعنی بیسیکلی کیا تھا کہ وہاں پر لوگوں کو جب پھینکا گیا اور جو لوگ اس جرم میں انوالو تھے، تو اس پھینکنے کے بعد وہ یعنی تماش بین تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں، زندہ لوگ جو ہیں آگ میں جلائے جا رہے ہیں، تو اپنے جرم کے وہ خود بھی کیا تھے؟ یعنی شہود، گواہ تھے۔ اور کیسے ہے؟ قعود، قعود جو ہے نا یہ تھوڑی دیر کا بیٹھنا نہیں ہوتا، یعنی خوب اچھے سے یعنی صحیح سے بیٹھ کر جو ہے نا پوری پوری چیز کو دیکھنا کرنا۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی کیا تھا کہ جو کچھ بھی وہ ایمان والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے اس جرم کے، وہ خود بھی گواہ تھے۔ یعنی بیسیکلی وٹنسز کم نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں جب پیش ہوں گے تو گواہیاں کم پڑ جائیں گی، گواہیاں جو ہے نا جرم کے اگینسٹ بہت بہت ہوں گی۔ اور یہ بات ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بہت لیسن ہے۔ ایک تو یہی چیز کہ انسان کو کبھی بھی کوئی گناہ کرتے ہوئے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی نے دیکھا نہیں۔ یعنی کوئی بھی شخص کوئی ایسی جگہ نہیں ڈھونڈ سکتا کہ جہاں پر کہ وہ جرم کر لے اور اس کی کوئی وٹنس نہ ہو، اس کی کوئی گواہی نہ ہو۔ یعنی جتنا بھی انسان چھپ جائے، انسان اللہ کی ذات سے چھپ نہیں سکتا، انسان اپنے اعضاء سے، اپنے جسم سے نہیں چھپ سکتا، اور قیامت کے روز اس کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے۔ اور کہیں پر بھی وہ کر لے، یعنی جس جگہ پر بھی ہوگا، یہ زمین آسمان یہ سب کے سب گواہ ہیں۔
یہ سب کے سب گواہ ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بڑے وفادار ہیں. جب ان سے گواہی لی جائے گی تو یہ فوراً کے فوراً جو ہے گواہی دے دیں گے کہ ہاں فلاں شخص نے فلاں جگہ پر یہ کام کیے تھے. تو انسان چھپ نہیں سکتا، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ آ، یعنی کیا ہوتا ہے کہ بچنے کے چانسز کب ہوتے ہیں جرم سے؟ جب کوئی نشان باقی نہ رہے. انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیا، کوئی نشان باقی نہیں چھوڑا، کسی کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوگی، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ انسان یہ سوچے بھی نہ کہ اس کے جرم کے اگینسٹ کوئی گواہی نہیں ہوگی. بہت گواہیاں ہیں، اتنی وٹنسز ہیں، اتنی وٹنسز ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ سوچ کر یعنی ایک طرف جہاں پہ ہمیں ڈرنا بھی چاہیے، دوسری طرف کیا ہے کہ انسان کو خوش بھی ہونا چاہیے کہ اس کے جو عمل ہیں، نیک عمل ہیں، سبحان اللہ، اس کی بھی بہت گواہیاں ہوں گی. ہر چیز گواہی دے گی کہ فلاں شخص نے یہ نیکی کے کام کیے ہیں. اور کیونکہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہم کوئی نیکی کر لیں ہمارا دل کرتا ہے اچھا فلاں کو پتہ چل جائے، فلاں کو پتہ چل جائے. تو بیسیکلی بات کیا ہے کہ نیکی جو ہے نا، آپ جتنی بھی چھپ کے کر لیں بہترین ہے. اور ڈونٹ وری، اس کی گواہیاں بہت ہوں گی، اس کو بتانے والے بہت ہوں گے، اللہ کے ہاں بیان کرنے والے بہت ہوں گے کہ ہاں یہ شخص جو تھا یہ فلاں فلاں نیکی جو ہے وہ کر رہا تھا. اور پھر کیا ہے کہ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. کہ ان کا جرم کیا تھا؟ وما نقموا یعنی کس چیز کا بدلہ لیا انہوں نے، کس چیز کا انتقام لیا انہوں نے ان مومنوں سے؟ صرف اس بات پہ کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے. یعنی اونلی جرم ان کا کیا تھا ان کے نزدیک کہ یہ جو ہے اللہ پر ایمان کیوں لے کر آئے. صرف اس چیز کا انتقام جو انہوں نے کس طرح سے لیا، ان کو زندہ جلا کر. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ العزیز الحمید. اب یہاں پہ دیکھیں کہ کتنی پیارے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آئے ہیں کہ مینز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ العزیز ہے. کہ ایک طرف یعنی اللہ ہی پر ماننے والے لوگ ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا کافروں کے ہاتھ میں کہ ان کے ساتھ جیسا چاہیں وہ کر دیں، جیسی چاہے تکالیف دے دیں. اللہ تعالیٰ العزیز ہے، وہ چاہے تو ان کو روک سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ان کو چھوڑ دیا، ان کو چھوٹ دے دی کہ وہ آج کر لیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ العزیز چھوٹ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، غلبہ پا لے گا وہ. اور پھر کیا ہے کہ الحمید یعنی جو مومن اس آزمائش میں سے بھی گزر رہے ہیں تو وہ بھی اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ انسان جتنی بھی اپنی زندگی میں سے دکھ تکالیف اور پریشانی میں سے گزرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ الحمید. وہ ہمیشہ تعریف کے لائق ہے. ہمیشہ ہمیشہ اپنے رب کی تعریف کرنی چاہیے. زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہے، کوئی بھی چیز چل رہی ہے، ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف. الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ ہمیشہ تعریف کے لائق ہے. اور پھر کیا ہے؟ الذی، وہ ذات کے لہو ملک السماوات والارض، وہ جس کے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت کیا ہے؟ اس کے پاس ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی بار بار دیکھیں گواہیوں کی، وٹنسز کی بات ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. اور پھر کیا ہے؟ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، اس بات سے وہ باز نہیں آئے، یعنی اپنی جرم سے انہوں نے توبہ نہیں کی. فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، کہ ان کے لیے پھر جہنم کا عذاب ہے اور آگ کا عذاب ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں یعنی یہ کتنا بڑا جرم جو انہوں نے کیا کہ اللہ کے ماننے والے لوگوں کو بنا کسی قصور کے انہوں نے زندہ جلا دیا. کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر غفور الرحیم ہے. اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے. یقین کرے اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے. ٹھیک ہے، ثم لم یتوبو، یعنی یہ صرف وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے توبہ نہیں کی. اور اگر انسان اتنے بڑے جرم کے بعد بھی توبہ کر لیتا ہے تو پھر ان کے لیے یہ سزا نہیں ہے. یہ سزا صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے توبہ نہ کی. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ جتنا بھی بڑا جرم ہو جائے، جتنا بھی بڑا جرم ہو جائے، یعنی یہ نہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ قابل معافی نہیں ہے. جب انسان توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو اس کا جرم جو ہے وہ قابل معافی بن جاتا ہے. یعنی اس کی توبہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. اور یہ جو سزا ہے یہ ان کے لیے ہے جو کہ توبہ بھی نہیں کرتے. اور پھر کیا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جو لوگ ایمان لائے
اور ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے اپنے نیک اعمال پر قائم رہے تو ان کے لیے کیا ہے؟ جنات، ایک باغ کی بات نہیں ہے، یعنی وسعت پتہ چل رہی ہے، جو اجر ہوگا، جو ریوارڈ ہوگا، جو نعمتیں دی جائیں گی وہ کیا ہے؟ وسیع پیمانے پر ہے، ان میں بہت وسعت ہے، ان لمیٹڈ ہے، تجری من تحتها الانہار، ذالک الفوز الکبیر۔ انسان دنیا کی کامیابیوں کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، دنیا کے پیچھے کھپتا ہے، بھاگتا ہے، اور اسی اس میں دنیا کو پانے کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس کے بعد جب دنیا کی کامیابی ملتی ہے تو لگتا ہے کہ وہ واو، بہت میں سکسیسفل ہو گیا۔ لیکن یہاں پر کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اصل کامیابی جس کے لیے انسان کو محنت مشقت کرنی چاہیے وہ کیا ہے؟ کہ وہ کسی طرح جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ اصل بڑی کامیابی کیا ہے؟ کہ انسان جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ وہ بڑی کامیابی ہے جس کے لیے انسان کو ایفرٹ بھی لگانی چاہیے، ورت کرتا ہے، اور یہی اصل چیز ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اور بے شک تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں ایک طرف غفور الرحیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بہت مہربان ہے، لیکن جب وہ مجرموں کو پکڑنے پر آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ کیا ہے؟ لشدید، بہت شدید ہے۔ انہو ہوا یبدئ و یعید، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ ابتدا کرتا ہے اور وہی لوٹاتا بھی ہے، یعنی ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ، یعنی انسان سمجھتا ہے کہ شاید مر کے جو ہے اس کی جان چھٹ جائے گی، وہ کہیں غائب ہو جائے گا، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ سے بھی پیدا کرے گا، یعنی تم بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، بڑے پیارے نام ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ غفور ہے، یعنی وہی بات کے پیچھے اتنے بڑے جرم کی بات ہے، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ غفور، بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی ایک بار انسان توبہ تو کرے، اللہ تعالیٰ کو کیا پائے گا؟ غفور، بخشنے والا، اور ایسا بخشنے والا، یعنی غفرہ جو ہے نا ڈھانپنے کے میننگز میں بھی آتا ہے، کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں لیکن وہ آپ کے جرم کو جو ہے نا تھوڑا سا پبلش ضرور کر دیتے ہیں کہ یہ اس نے فلاں فلاں جرم کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے کہ جب آپ اس سے معافی مانگتے ہیں تو آپ کے جرم کو، آپ کے عیب کو وہ ڈھک بھی دیتا ہے، پردہ بھی ڈال دیتا ہے۔ اور الودود، بہت محبت کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بہت بہت اپنے بندوں سے محبت کرتی ہے، اور اس کی محبت کیا ہے؟ یعنی جو کہ ایکٹیو ہے، یعنی ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز آپ دعوے کرتے ہیں، آپ کلیم کرتے ہیں مجھے فلاں سے بڑی محبت ہے، لیکن جب وقت آئے محبت دکھانے کا تو آپ بس بیٹھ گئے، یعنی پھر آپ ایکٹیو نہیں ہو سکتے، پھر آپ کچھ یعنی کرنے کے اس میں نہیں ہوتے کچھ بھی۔ تو یہاں یہ وہ محبت ہے جو کہ یعنی محبت میں کچھ کر جانا، کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یو آر ریڈی ٹو ڈو ایوری تھنگ آل دا ٹائم، کہ ہر وقت آپ اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے ریڈی ہیں۔ یہ ودود وہ والی محبت ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیے، ہم بندے کتنے حقیر سی چیزیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ودود، ہر وقت ہم سے محبت کرتا ہے، ہر وقت ہمارے لیے، ہماری محبت میں سب کچھ کرنے کے لیے ریڈی ہے۔ بٹ ایک دفعہ انسان اپنے رب کی طرف آئے تو صحیح، ایک بار اس کی طرف پلٹے تو صحیح۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات خود کتنی عظیم ہے، ذو العرش المجید، کتنی بڑی ذات ہے۔ کیونکہ محبت بھی جو ہے نا اسٹیٹس ہوتا ہے نا، کہ ایک انسان ایک بہت بڑے اسٹیٹس پر ہو، ایک چھوٹے سے انسان سے کیا محبت کرے گا سم ٹائمز، یعنی یہ بھی چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو یعنی دیکھیں کہ انسان کتنا حقیر ہے، کتنا کمزور ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، اس کے باوجود وہ انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ ذو العرش المجید ہے، بڑے عرش کا، بڑی عظمت والا وہ ہے، لیکن پھر بھی انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر فعال لما یرید، کہ وہ جیسے چاہے، جس طرح سے چاہے، ہر چیز کو کرنے پر پوری پوری طاقت رکھتا ہے، جیسا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی تمہارے پاس لشکروں کی بات؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون کے لشکر اور ثمود کے لشکر، کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کیا کی؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، کہ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا، واللہ من ورائہم محیط، کہ فرعون، سمود ہو، یا جو بھی لوگ ہوں، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ کہیں فرار نہیں اختیار کر سکتے۔ مہلت ضرور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، چھوٹ ضرور دیتے ہیں، لیٹ ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ کہ پکڑ لازم ہے، پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے گھیرا ہوا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ بل ہوا قرآن مجید، کہ قرآن کیا ہے؟ بہت بزرگی والا ہے، یعنی بیسیکلی
اور قرآن پھر کیا ہے، فی لوح محفوظ، کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اب آخر میں یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ریلیجیس پرسیکیوشن کی بات ہو رہی ہے کہ جب انسان کو صرف اس بات پر تشدد کا نشانہ بنایا جائے، صرف اس بات پر اس کا ٹارچر کیا جائے، اذیت دی جائے، تکلیف اور سزا دی جائے کہ وہ مسلمان ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اپنے دین پر پریکٹس کر رہا ہے، اپنے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، صرف اس بات پر اس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب دیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے، تو ایسے میں انسان کو تسلی کیسے ملے، اس کے دل کو سکون کیسے آئے؟ بل ہوا قرآن مجید، کہ قرآن کو پکڑ لیں۔ ایسے مشکل وقت میں انسان کے دل کو اطمینان کا ذریعہ اور تسلی کا ذریعہ، سکون کا ذریعہ کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ قرآن مجید، قرآن سے وہ جڑ جائے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کے دل کو اطمینان دے دیتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ فی لوح محفوظ، جو کہ لوح محفوظ میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری سورۃ البروج بھی جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی، اور اس میں بھی ہمارے لیے بڑا لیسن ہے کہ یعنی کبھی بھی اس بات سے پریشان ہو کر کے اچھا لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، اور یہ کہ یعنی ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا، اچھا اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تو شاید اس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان نہ آ جائے، یہ ایسا نہ ہو جائے۔ تو ہمیشہ تسلی رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ اگر کبھی انسان یعنی اللہ تعالیٰ اگر لیٹ کر بھی دیتے ہیں کہ کوئی دوسرا آپ پر غالب آ جائے، تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ لازم اس کو کٹہرے میں لے کر آئے گی، لازم جو ہے انصاف جو ہے وہ دلوایا جائے گا۔ اور مین وائل اگر انسان اپنے آپ کو یعنی تسلی دینا چاہتا ہے، کنسول کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ مجید، بزرگی والا۔ تو یہ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان قرآن کو لیتا ہے تو قرآن انسان کے دل کو جو ہے نا پرسکون اور مطمئن بنا دیتا ہے، حالات کیسے بھی ہوں لیکن اس کا انسائٹ جو ہے، اس کا جو اندر ہے وہ اطمینان میں رہتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو بہترین خوبصورت پیاری پیاری صورتیں، زبردست قسم کے لیسنز کے ساتھ بڑی بڑی حقیقتیں جس اس صورت کے ذریعے سے جو ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان حقیقتوں کو بہت اچھے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اپنے رب کے فرما بردار رہیں۔ ڈزنٹ میٹر کہ ہم اپنی زندگی کے کس مرحلے پر ہیں، کس فیز پر ہیں، کوئی چیز ہماری زندگی میں اللہ سے بڑھ کر امپورٹنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔